अस्सलाम वालेकुम। अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बुध है 24 सितंबर 2025 जब ये खासकर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमत जामी ऑफिशियल। आज बड़ी अहम खबरें हैं, 3 से 4 मेरे साथ रहिएगा। एक तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, बल्कि फतवा जारी कर दिया है। उन्हें गुस्ताख करार दिया गया है। उसकी जो तफसीलात हैं वो बहुत संगीन नौइयत की हैं। ही इज़ इन रियल ट्रबल नाउ। ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास केस कैसे पहुँचा, उनके ऊपर मुकदमा क्या था, उन्होंने कहा क्या था, और अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने क्या फ़ैसला सुनाया है, इसकी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं। कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई। नंबर 2, फ़लक जावेद साहब हैं, पीटीआई की कारकुन हैं। वो रात को उनको पकड़ा गया। वो हैं कहाँ, इस्लामाबाद या लाहौर? मेरे पास उस सिलसिले में एक अहम खबर मुख्तलिफ सहाफ़ी ने उसके ऊपर मालूमात शेयर कर रखी है, वो भी डिस्कस करेंगे। साहबज़ादा आमिर रज़ा साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ओहदे से। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के एक अहम टीवी चैनल पर एक टॉक शो होस्ट सहाफ़ी, हमारे दोस्त, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। और मज़ीद इत्तला है कि 1-2 और लोग हैं जिनके मामलात के ऊपर कुछ सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये कहानी भी बयान करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आ जाए ज़रा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कहानी। जो मेरे देखने वाले हैं इस वीलॉग के साथ जुड़े, उनको याद होगा 4 हफ़्ते पहले इसी खाकसार ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रखी थी। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी बनी थी जिसने फिर मिर्ज़ा साहब की रिकॉर्डिंग्स हासिल की। मुकामी शहरियों की शिकायत थी, कुछ मजहबी तंजीमों की शिकायत थी। तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं या डीपीओ हैं इलाके के, उन्होंने फिर मालूमात की बुनियाद पर उन्हें पहले हिफाजती तहवील में लिया था। और फिर कुछ 4 हफ़्ते पहले मेरा ख्याल है 26 अगस्त को उनको तहवील में लिया, डिटेंशन में लिया, और फिर अगले ही दिन FIR मंजर-आम पर आ गई थी। 4 हफ़्ते पहले जो मेरे वीलॉग्स उनमें डिटेल आप जानना चाहें तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएंगी। आज की मैं बात करूँगा, और मैंने आपको खबर दी थी इसी वीलॉग में कि चंद ही रोज़ पहले, क्योंकि जब सैलाब आए तो जो जहलम का मामला था वहाँ से उन्हें उस जेल से निकाल के हाफिज़ाबाद की जेल में मुंतकिल किया गया था। ये भी हमने खबर अपने वीलॉग में दी थी। पानी आ गया था, सैलाब था, जगह कम थी और ख़दशा था उनकी जान को, इसलिए उन्हें हाफिज़ाबाद जेल में मुंतकिल किया गया था। बहरहाल मिर्ज़ा साहब के बारे में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का आज इजलास हुआ है, और उसमें जो चार्जशीट सामने आई है वो बड़ी अहम है। बहुत ही अहम और संगीन नौइयत का ये मामला है। पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को समझे। इसके चेयरमैन जो हैं वो अल्लामा राग़िब नईमी साहब हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। सरफराज नईमी साहब के साहबजादे हैं। 1973 के आइन में ये शिक डाली गई थी। हमारे आइन में 227 नंबर शिक है कि जी कोई भी कानून जो है मुल्क का वो कुरान और सुन्नत की मुनाफी नहीं होगा, और फिर सदर हों, गवर्नर हों, असेंबली हो, वो किसी भी यहाँ मामले के ऊपर शरई रहनुमाई लेने के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से रुजू करेगी। तो आजकल इस कौंसिल के सरबराह हैं अल्लामा राग़िब नईमी साहब। 20 अरकान पर मुश्तमिल ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल होती है। इसमें तमाम मकातिब फ़िक्र भी शामिल होते हैं, और 4 कम अज़ कम ऐसे लोग शामिल किए जाते हैं जो 15 बरस या उससे ज़ायद इस्लामी मामलात के ऊपर तालीम और तहकीक से वाबस्ता रहे हों। किबला अयाज़ आपको याद होगा 2 बार इसके चेयरमैन रहे। एक जैसे समुद्र रहमान हुआ करते थे बड़े मशहूर, वो भी इसके चेयरमैन रहे। तो अब इसका 20 रुकनी जो इजलास हुआ, उस इजलास में कई एक मामला ज़ेर बहस आए। ये जो हम पैसे नहीं निकालते बैंक से तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है या किसी को ट्रांसफ़र करें, इसको भी इन्होंने गैर शरई करार दिया है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के बारे में इनकी जो खुलासा है, उन्होंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू देखने, सुनने और उसके ऊपर हुआ मुकदमा और उनका अपना जवाब ये परखने के बाद इस कौंसिल ने ये तय किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गुस्ताख करार दिया जाए। उन्होंने कहा जी इनके जो बयानात हैं वो नकल कुफ़र पर मुश्तमिल हैं। ऐसी गुफ्तगू जिसमें कुफराना जुमले हों, उसकी रेपिटेशन की गई हो, तो उस पर मुश्तमिल इनकी गुफ्तगू है, और इनके ये बयानात किसी शरई मकसद के बग़ैर हैं, और नकल कुफ़र पर मबनी बयानात की बिना पर इंजीनियर मिर्ज़ा सख्त ताज़ीरी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। मैं ख़ुद से तबसरा आज नहीं करूँगा, जो जुमले उन्होंने लिखे हैं वो पढ़ के आपको सुनाऊँगा। इंजीनियर मिर्ज़ा ने बार बार नकल कुफ़र पर मुश्तमिल बयानात दिए। गुस्ताखाना जुमले दोहराने से मिर्ज़ा मोहम्मद अली का जुर्म मज़ीद संगीन हो गया। शरई उसूल है कि कुफ़र के अल्फाज सिर्फ़ जायज़ दीनी ज़रूरत पर नकल किए जा सकते हैं। कुफ़र के अल्फाज सिर्फ बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह के मकसद से नकल किए जा सकते हैं। बिला ज़रूरत ऐसे जुमले जो इंजीनियर साहब ने दोहराए वो नाजायज़ और सख्त गुनाह हैं, और बिलखुसूस हुर्मत रसूल कुर्बान जवाब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ग़ुलामों पर उनके मामले में बिला ज़रूरत तौहीन आमेज़ जुमले दोहराने की कतन इजाज़त नहीं। ये खुलासा है, मेरे पास ये पड़ा है उनका तफसीली जो फ़ैसला है। ये मैं कोशिश करूँगा वीलॉग में भी साथ नथी हो जाए। ये इसका जो इजलास हुआ है आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, क्योंकि इनके ऊपर जो पर्चा है वो 295C का है इंजीनियर साहब के ऊपर, और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी जो है उन्होंने ये मरासला भेजा था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को कि इसके गौर करें और राय दें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे हुआ पर्चा और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये मरासला कि जी ये मामला है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से हमें राय दरकार है। तो उसके ऊपर तमाम जो अरकान है इसके उनके दस्तखत यहाँ मौजूद हैं।
اس کی جو اہم نقطے ہیں وہ یہ بیان کرتی ہے جو نظریاتی کونسل ہے کہ مذہب میں ایسے احادیث میں یا ہماری گفتگو میں ایسے کوئی جملے ہیں جو سخت یا کفرانہ طور پر ہیں، لیکن ان کو اگر دہرانا ہے تو وہ اس کی شرط انہوں نے بتائی ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے کہ یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ صرف اسی وقت آپ دہرا سکتے ہیں جب شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ مقصود ہو۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی ایسے بیانات موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ انجینئر صاحب کے ایک کلپ کا ٹرانسکرپٹ اسلامی نظریاتی کونسل کو دیا گیا جو انہوں نے یہاں پہ درج کیا ہوا، میں اس معاملے کو دہراؤں گا نہیں، میرے اندر یہ ہمت نہیں۔ آپ میرے پرانے 4 ہفتہ پہلا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا جس کی بنیاد پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مسلمان اور جو ہمارے کرسچن مذہب میں شادی کا معاملہ ہے جناب کا جو ذکر پاک ہے اس کا ذکر کیا ہوا انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں وہ جملے نہیں دہرا سکتا، تو وہ قرآن حکیم کی وہ آیت یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے رپیٹ کی ہے، اور رپیٹ کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ جو آیت ہم نے حوالے کے طور پر بیان کی اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں۔ مرزا نے اس آیت کے اوپر جو گفتگو کی اس کے ذاتی الفاظ ہیں، اس آیت میں ایسی کوئی گفتگو نہیں جس کی اس نے گفتگو کی تھی۔ اس لیے اگلی بات بڑی اہم، اس لیے مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی مستلزم کرتا ہے۔ مستلزم سے مراد سے ضروری، اس کا نفاذ ضروری بناتا ہے، لہٰذا اس پر عائد دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے، اور آگے انہوں نے نیشنل جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو بھی رگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھیجا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فتاویٰ یعنی فتوے اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتوے مہیا کیے گئے۔ کسی بھی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مرزا صاحب کا بیان ہے یہ فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں۔ اس میں ایک بات میں بتاؤں، جب میں نے ویلاگ 4 ہفتے پہلے کیے تو مجھے جانسن برنارڈ صاحب، طاہر خلیل سندھو صاحب اور دیگر جو ہماری کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معتبر لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب مقدس میں ایسا کوئی ذکر نہیں، بلکہ بہت عمدگی سے بائبل کے آخری چیپٹر میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔ انجینئر صاحب کی گفتگو ہماری کتاب سے تعلق نہیں رکھتی، یہ مجھے تب بھی لوگوں نے بتایا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات آگے لکھی ہے کہ ہم نے اجلاس کے دوران ہماری جو مسیحی برادری ہے اس کے فادر جے ایم چنن ان کا وائس میسج سنایا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی لفظ جو انجینئر نے دہرایا وہ ہماری کتابوں میں موجود نہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں۔ یہ میں نے پڑھا اس لیے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آ گیا ہے اور اس میں آپ کو گستاخ قرار دیا گیا ہے، توہین مذہب، توہین رسالت، توہین قرآن، ان تمام معاملات کو کہا گیا ہے کہ اس کا نفاذ ہونا چاہیے، تو ہی از ان بگ ٹربل، بگ ٹربل۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس فیصلے کے بعد اس کے اوپر میری مزید کوئی رائے نہیں ہے، جو فیصلہ ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ محترمہ فلک جاوید پی ٹی آئی کی ایکٹیو کارکن ہیں، سوشل میڈیا پہ خاصی ایکٹیو پائی جاتی ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اپنی مخالف سیاسی قیادت کے اوپر نازیبا جملے بھی کستی ہیں، نازیبا ریمارکس بھی دیتی ہیں، یہ تو ہماری سیاست کا ایک چلن ہو چکا ہے۔ لیکن ہم نے رات دیکھا کہ جو حسن ایوب صاحب انہوں نے خبر دی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ اسلام آباد سے گرفتار ہوئی ہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ وہ 27 تاریخ کے جلسے میں پشاور جا رہی تھیں۔ 9 مئی کے مقدمات، سزائیں، دیگر معاملات بھی تھے، کئی اور مقدمات میں مطلوب تھیں لیکن گرفتار نہیں ہو پا رہی تھیں۔ تو کل رات یہ معلوم ہوا، کچھ صحافی نے، حسن ایوب اور دیگر نے بتایا کہ جناب یہ تو F10 کے شاید علاقے سے گرفتار ہوئی، کسی نے کہا جی کازانی ہائٹس کا نام علاقہ ہے وہاں سے گرفتار ہوئی، اور شاید سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو آفس یا اپارٹمنٹس ہیں وہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس معاملے کو لے کر کے کردار کشی بھی کی گئی۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر یا کسی بھی سیاستدان، بالخصوص خواتین، ان کی کردار کشی چاہے پی ٹی آئی کرے یا نون لیگ کرے، یہ دونوں غلط ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا نون لیگ کے کارکنان ہوں، ورکر ہوں، لیڈرز ہوں، ان کی اگر آپ کردار کشی کریں اور وہ جائز ہو، اور پی ٹی آئی کی اگر کردار کشی کی جائے تو وہ ناجائز ہو، یہ پیمانے ایک سے نہ رکھیں کیونکہ اس سلسلے کی آپ مذمت کریں۔
چاہے فلک جاوید کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن ہو، چاہے نون لیگ کی کسی رہنما کے اوپر ہو، پیپلز پارٹی کے اوپر ہو. میرا بیسط پاکستانی اور صحافی کام یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، اور آئندہ بھی ایسا کچھ ہوگا تو وہ بھی غلط ہے. کردار کچھ ہی نہ کریں. یہ بتائیں فلک جاوید کو کیوں گرفتار کیا گیا، کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، ان پہ الزام کیا ہے اور وہ کہاں ہے. یہ اس کا حق ہے. اس طرح کی گرفتاری ماضی میں کوئی ہوئی ہو وہ بھی غلط، اب ہوئی ہو تو اب بھی ان کا حق ہے جاننے کا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. لیکن یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ گھمایا جا رہا ہے کہ جی ان کے بارے میں عجیب و غریب گفتگو کی جا رہی ہے. اگر انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے تو میں اس کی وکالت نہیں کر سکتا، نہ کروں گا کبھی. تو یہاں شاہد اسلم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ جو فلک جاوید ہیں یہ گرفتار تو اسلام آباد سے ہوئی یا پکڑا وہاں سے گیا، اب یہ لاہور میں ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا اور ان کی فیملی لاہور بھی جا رہی ہے، پتہ چل سکے کس نے گرفتار کیا، الزام کیا ہے. شاہد اسلم صاحب نے خبر دی ہے کہ فلک جاوید 2-2.5 سال سے 9 مئی کیسز میں روپوش تھیں اور ان کے خلاف ایف آئی اے میں ایک مقدمہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بھی درج کرایا تھا. فلک جاوید زیادہ لاہور میں ہی رہیں اور گزشتہ روز گرفتاری اسلام آباد ایکسپریس وے پر واقع کازانی ہائٹس کے اس اپارٹمنٹ سے ہوئی جو ان کی ایک خاتون دوست کے ذریعے بک کروایا گیا، جہاں سے وہ پشاور جلسے کے لیے جانا چاہتی تھیں. اور شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ لاہور سے ان کے خاوند شکیل ریاض جو کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں انہیں بس اڈے پر چھوڑا، جبکہ ان کے 5 بچوں میں سے کوئی بھی ان کے ہمراہ نہیں تھا. فلک جاوید ڈائیو بس کے ذریعے اسلام آباد پہنچی، جس کے بعد اوبر کے ذریعے وہ کازانی ہائٹس پہنچیں اور آدھے گھنٹے کے اندر اس بلڈنگ کو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھیر لیا. کنٹرول روم میں لگے کیمروں کی مدد سے ان کو تلاش کیا گیا، کیونکہ جیسے پہلے کہا کہ یہاں اپارٹمنٹ اپنے نام پہ نہیں بلکہ کسی خاتون دوست کے نام پہ بک کروایا گیا اور غالباً ایئر بی این بی کے ذریعے بک کروایا گیا. ان کو پھر گرفتار کرنے سے پہلے یہ اپنی بہن صنم جاوید سے مسلسل رابطے میں تھیں. دونوں بہنوں کے خاوند سگے بھائی ہیں. فلک جاوید اسلام آباد کے سیف سٹی کے کسی کیمرے میں کیپچر ہوئیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مخبری ہوئی ہو. اب یہ 3-4 اور لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کے اوپر نظر ہے اور وہ بھی چونکہ اشتہاری ہیں تو معاملہ آگے بڑھے گا. ان کی گرفتاری کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ حالات اور سخت ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ جو مطلوب ہیں ان کے گرد حالات سخت ہو سکتے ہیں. میرا تو اس میں ایک ہی ون لائنر ہے جناب، وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے، مقدمہ کیا ہے اور کیوں گرفتار کیا، یہ پبلک کی جانی چاہیے چیزیں. اس طرح سے روپوش کرنا، پکڑ لینا، یہ نہ پہلے ٹھیک تھا نہ اب ٹھیک ہے. خام خواہ متنازع ہونے والی بات ہے. رہ گئی بات کسی شخص کے کردار کی تو کردار کشی ان کی بھی غلط ہے، ان سے پہلے بھی اگر انہوں نے کی کسی کی وہ بھی غلط ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے. میں نے تیسری بڑی اہم خبر آپ آج کو دینی ہے، وہ میڈیا سے جڑی خبر ہے. میڈیا سے جڑی خبر افسوسناک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں نیوز 1 میں پروگرام کرتے ہیں، عیسیٰ نقوی صاحب، یوٹیوب بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، بہت پرانے ہمارے دوست. دنیا ٹی وی میں نے ان کے ساتھ اکٹھا کام کیا، فورن آفس کرتے رہے، پولیٹیکل بیٹس کرتے رہے، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بڑی نظر رہی. بڑے پڑھے لکھے اور صاحب ذوق ہیں، عمدہ شاعرانہ ذوق ہے. تو عیسیٰ نقوی صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں نے دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ انٹل نیکسٹ خدا حافظ. انہوں نے ٹویٹ کیا، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تبصرہ ہونا شروع ہو گیا، شاید ان کا پروگرام بھی بند کر دیا گیا. میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، اب میں ان کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. عیسیٰ نقوی نے کہا جی میں کسی بھی سیاسی ایندھن کا حصہ نہ تھا، نہ ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں. میں ایک صحافی ہوں، صحافی رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے خدا را سیاسی لوگ اپنے ایندھن کا حصہ نہ بنائیں. ایک بات انہوں نے کہی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے ادارے نے یہ بتایا کہ کاسٹ کٹنگ ہم نے کرنی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ تھا تو میں نے بسم اللہ کہا جی بسم اللہ، اگر میری ضرورت ہے تو میں ریزائن کر دیتا ہوں. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنی رائے دے گا. میں اس بندے کا بیان نشر کر رہا ہوں جس سے میری گفتگو ہوئی، جو براہ راست متاثرہ فریق ہے. یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. میری اطلاع ہے کہ 2-3 اور سینئر لوگ ہیں، ان کو بھی ان کے اداروں نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی معاملات کی درستی آپ فرمائیں ورنہ مسائل ہو سکتے ہیں. پاکستان میں یہ چلن اب کوئی نئی بات نہیں ہے. عیسیٰ نقوی صاحب سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو عیسیٰ نقوی نے جہاں یہ کہا کہ بھائی میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا صحافی ہوں، یوٹیوب کرتا ہوں، صحافت کریں گے ہم، لیکن میں کسی سیاسی جماعت کا نہ ترجمان ہوں نہ کسی سیاسی مقصد کے لیے ایندھن بننا چاہتا ہوں. ہاں مجبوری ہوگی ادارے کو، کاسٹ کٹنگ تھی یا جو بھی تھا، میں نے بسم اللہ کر کے اس کو خدا حافظ کہہ دیا ہے. تو انشاءاللہ جلد کسی اور جگہ ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے عیسیٰ نقوی نے مجھے اختر عثمان کے، کیونکہ صاحب ذوق ہیں، 2-4 اشعار سنائے. ان اشعار کو آپ کی نظر کر رہا ہوں. آپ بور اگر ہو رہے ہیں ایسی گفتگو سے تو اشعار سنیں، بڑے دلچسپ ہیں، بہت ہی دلچسپ اشعار ہیں اور بڑے معنی خیز ہیں. اختر عثمان کی غزل انہوں نے سنائی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ ملو کے بعد میں شاید یہ سلسلہ نہ رہے، یہ رنگ و گل نہ رہیں، صحبت صبا نہ رہے. قریب تر ہے وہ عہد زیاں نصیب کے جب بشر بشر نہ رہے، خدا خدا نہ رہے. سفر میں چند مراحل کڑے پڑے ہیں تو کیا، ہمیں جنوں تھا کہ رستہ
بجھا نہ رہے، ہمارے نام پہ گھونگھٹ اٹھا نگارے صلیب، ہمارے سر پہ تیرا کوئی بھی گلا نہ رہے. یہ کہہ کے وہ مسکرائے اور انہوں نے فون بند کر دیا. جو ان کا پیغام تھا میں نے ایز اٹ از نشر کیا ہے. خود سے میں نے کوئی تبصرہ نہیں ڈالا کیونکہ ان کی رائے پہنچانا میرے لیے لازم تھی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب پی ٹی اے کا سوشل میڈیا اور دیگر پھڈے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد استعفیٰ دیا. سیکرٹری انفارمیشن تھی یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے، اور اخونزادہ حسین کو اس بارے میں آگاہ کر دیا. لیکن ان کا جی خان کے ساتھ میں ضرور کھڑا رہوں گا. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب تنگ آ گئے تھے. صاحبزادہ صاحب کو پی ٹی اے کی سوشل میڈیا بالخصوص باہر بیٹھے جو ذمہ دار ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے اوپر بہت افسوس تھا، شکوہ تھا، گلہ تھا. اور ان کا ماننا ہے کہ ان کے خلاف یہ جو مشن نور اور حکم اذان والا معاملہ ہوا، کنٹروورسی، تو صاحبزادہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ میرے خلاف منظم کیمپین چلوائی گئی، گالیاں پڑھوائی گئیں، ریڈیکیول کیا گیا، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. تو یا تو یہ لوگ مجھ سے معافی مانگے ورنہ میرا استعفیٰ یہ رہا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ اتنی سی کہانی ہے صاحبزادہ صاحب کی. یہ ظاہری بات ہے جب مرکزی قیادت دستیاب نہ ہو اور سوشل میڈیا زیادہ امپاورڈ ہو کسی جماعت کا، تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ہاں ہو رہے ہیں. آج کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.